Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। आज हम मिल रहे हैं बानी और चेयरमैन अखुवत, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने अब तक 57 मिलियन जो लोग हैं उनकी मदद की है। बहुत सारे लोगों को इनमें कर्जा दिया गया है, उन्होंने अपने पाँव पे खड़े हुए हैं। ये जो खुद कफ़ालत और ख़ुद इन्हसारी है, ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है अखुवत की तरफ से, जो कि जारी व सारी है। और डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि अब आप माशाल्लाह रजिस्टर्ड चैरिटी हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब है कि जो कोई भी आपको पूरी दुनिया में डोनेट करेगा तो वो फिर लीगल है, आपके अकाउंट में आएगा। एंड देन उनको, जैसे हम एक दफ़ा ट्रांसमिशन में बैठे हुए थे तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि अगर वो $2 या 2 पाउंड्स आपके उस डोनेट करते हैं तो फिर उनकी गवर्नमेंट भी आपको 2 पाउंड्स वो बस जगहों पर ऐसा है, लेकिन कम से कम उनको टैक्स की छूट मिल जाती है। अखुवत अमेरिका में हमारी वेबसाइट पे जाइए akhowat.usa में, तो आप वहाँ पर पोर्टल पे अकाउंट नंबर हैं, वहाँ पर वो दे सकते हैं। इंग्लैंड में भी इसी तरह दे सकते हैं। बाकी ममालिक का जैसे मैंने आपको तज़किरा किया, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, फिनलैंड, इस किस्म के। तो इनमें ना भी जाएँ तो आप बैरून मुल्क बैठे हुए akhowat.org.pk के खोल लें हमारी वेबसाइट, तो वहाँ पर एक पोर्टल बना हुआ है, तो उस पोर्टल के ज़रिए से भी आपकी रकम जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। बिल्कुल सही। तो हम तो ये कहते हैं कि देखें, आप इस तसव्वुर हयात को शेयर करें। देखिए, अखुवत या अखुवत जैसे बहुत सारे और अदारे, ये एक मैनिफेस्टेशन है। असल चीज़ है फ़लसफ़ा। हम कहते हैं कि पाकिस्तान के 50% लोग 50% लोगों से मुवाख़ात कर लें तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। तो असल में हम मुवाख़ात के पैगंबर हैं। हमने इस सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थामा है और इसके तवस्सुत से फिर लोग अखुवत का साथी बनते चले जा रहे हैं और ये फिर इसकी खुशबू जो है ये फैलती चली जा रही है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा ऑड क्वेश्चन करने लगी हूँ। आजकल एक शादी का बड़ा चर्चा है, एवरीबडी इज़ ऑब्सेस्ड विद कि दुनिया का 9वां मालदार तरीन शख्स और ये इतने करोड़ की घड़ी और इतनी बड़ी ये। आप इस तरह की चीज़ें आप कैसे देखते हैं इनको? ये भी तो एक रेस है, इस रेस में भी आप जा सकते थे या जा सकते हैं, तो कभी आपने उस तरफ नहीं है। मैं ये चीज़ें गैर मुनासिब हैं। मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ार में खड़े होके फल भी ना खाओ। ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें फल खाता हुआ देख के उसके दिल में ये एहसास महरूमी हो। फल खाओ अपने घर में तो उसके छिलके दरवाजे पे ना फेंको, शायद हमसाया वो फल ना खा सके और उसके दिल में ये एहसास पैदा हो अपनी गुर्बत का। अब ये 2 असूल हैं। अब ये असूल हर जगह पर नाफुजुल अमल हो सकते हैं। अब एक शादी करें जिसमें आप पूरी दुनिया को बताएं कि जी हमने करोड़ों रुपए लगा दिए, तो दूसरे लोग क्या करेंगे? या एहसास कमतरी का शिकार होंगे या फिर वो आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। पैसा नहीं है तो फिर गैर ज़रूरी और जैसे कहते हैं कि गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करेंगे। तो वन शुड सेट एन एग्ज़ाम्पल कि क्या है। आप खामोशी से अपनी बेटी है जिसको मर्ज़ी दे दें, अपने बेटे को जो मर्ज़ी दे दें, बट क्या ज़रूरी है कि आपने अलग ऐलान देना है, दुनिया को दिखा के देना है, दुनिया को ये बताना है कि मेरे पास बहुत दौलत है? तो ये तो बहुत, मैं समझता हूँ कि एक सिख जो है ना सोच है कि हम सरेआम, आपके पास दौलत है, आप खर्च करने का हक़ रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने यह भी तो कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों में तकसीम करो। तो ये कम से कम मैं नहीं समझता, मेरे जो टूटे फूटे जो इखलाक के असूल हैं उसके मुताबिक अब मैं बड़ी इनकसारी से बताता हूँ कि मेरे बेटे की शादी हुई, हमने कहा कि हमने जहेज़ में एक चीज़ भी नहीं लेनी। हाँ, अपने तौर पर हमने, जैसे वलीमा होता है, हज़ारों लोग हमारे दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, सैकड़ों लोग हैं, उनको आप सादगी से बुला के वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि जी यहाँ पर कोई जश्न होगा और यहाँ पर ये सोने की चीज़ें होंगी और ये खाने पे ही करोड़ों रुपए लग जाएंगे और जहेज़ होगा, और आजकल तो डेस्टिनेशन वेडिंग का मतलब आप देखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में 200 आदमी जहाज़ पे बैठते हैं और वो मलेशिया चले जाते हैं और वो दुबई चले जाते हैं कि हम ये डेस्टिनेशन वेडिंग है, सैर है, सपाटा है। मतलब ये तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनके ऊपर कोई भी कौम फ़ख्र कर सके। फिर मुझे हक़ हासिल नहीं है कि मैं किसी के
اصولوں پر معترض ہوں، لیکن بہرحال مجھے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا حق ہے جی کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کوئی اور شخص احساس کمتری کا شکار، کوئی اور شخص یہ سوچے کہ میں اس نعمت سے محروم۔ ہاں، اس کو آپ اسی رقم سے نہ جانے کتنی اور ہزاروں بچوں کی تعلیم پوری ہو سکتی ہے، ان کی خواب پورے ہو سکتے ہیں۔ زندہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے خوابوں کے ساتھ ساتھ کسی اور کے خواب بھی پورے کرنے چاہیں۔ بلا شبہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ تھکتے نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ سے اتنی کتابوں کو تصنیف، ان کو آپ نے لکھنا، پھر میں اداروں کے نام میں گو میں نہیں لے سک رہی۔ اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی آپ اس کے بھی چیئر پرسن ہیں، ماشاءاللہ اخوت کے بانی اور چیئرمین ہیں، پی ڈی این کے چیئرمین ہیں، جو کہ بہت بڑے اس کے انڈر دا امبریلا آف پی ڈی این دیر آر سو مینی آرگنائزیشنز جو ڈفرینٹ ایریاز میں کام کرتی ہیں، آپ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اس کے بھی، فاؤنٹین ہاؤس کے بھی، اور جیسے میں بتا رہی ہوں وہ چودھری رحمت علی ہاسپٹل میں نے خود دیکھا تھا جا کے کہ آپ اس کو بھی، تو کیسے وقت ٹائم مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ یہ جو آپ اپنی زندگی کے کتنے حصے آپ نے سوال کیا نا کہ آپ تھکتے نہیں ہیں، ہاں، تو آپ کو پتہ میری ایک ریلیکسیشن جو ہے نا وہ شاعری ہے۔ میں خود شاعر نہیں ہوں لیکن میں اچھے شعر پڑھتا ہوں، تو کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، کتنے لوگوں کا حوصلہ ہوں میں۔ واہ واہ۔ تو when you are working for so many people and you are getting results, it into itself becomes an energy، ایک ٹونک ہوتا ہے ٹھیک کہ آپ کام کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ نکل رہا ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں، سکسیس بریڈ سکسیس، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ یہ خدا کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بیٹھے بٹھائے ایک نان اینٹی سے اتنی ذمہ داریاں دے دیں اور پھر اس میں کامیابی بھی دے دی، تو ہم تو خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ کام جو ہے نا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میں اکیلا نہیں کرتا، یہ وہ ساتھی ہیں میرے، میں آپ کس کا نام لوں، وہ جو دن رات یہ کام کر رہے ہیں، انسنگ ہیروز ہیں۔ میرا تو ایک ایسے ہی نام آ گیا، اخوت از دی نیم آف 8000 پیپل جس کے لیے کام کرتے ہیں، اخوت از دی نیم آف 5 ملین فیملیز جنہوں نے قرضہ لے کے واپس کیا۔ تو یہ سارے کے سارا ایک کسی ایک شخص کی کامیابی نہیں ہے۔ اس تصور کو اپنایا تو دیکھیں، وقت میں زمان و مکان جو ہے نا وہ ایک ہماری ڈیفینیشن میں ہے کہ یہ 70 برس ہے۔ بعض لوگ 30 برس کی عمر میں 700 برس کا کام کر جاتے ہیں۔ جی کیوں؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا، آپ کے گھر میں مہمان آ گئے، 2 آدمیوں کا کھانا تھا، 5 آدمی آ گئے، آپ نے کہا جی مل جل کے کھائیں، اور پھر جب سب کھا لیتے تو آپ کہتے ہیں وہ کھانے میں برکت آ گئی۔ یہ ہماری مائیں ایسی کہتی تھی کہ کھانے میں کتنی برکت آ گئی۔ تو اسی طرح خدا نے وقت میں بھی برکت رکھی ہوئی ہے، یہ پھیل جاتا ہے، یہ پھیل جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا 24 گھنٹوں سے بہت طویل ہو جاتا ہے، تو آپ بہت سا کام جو 24 گھنٹوں میں کرنا ہوتا ہے وہ آپ 2 گھنٹوں میں کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، یہ سارے وقت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وقت کو تو ہم نے کہا ہے نا یہ 24 گھنٹے ہیں، یہ اتنے منٹ ہیں، لیکن اس منٹ میں کتنے اور گھنٹے ہیں، کبھی اس پہ غور کیجیے۔ بالکل، بعض اوقات آپ کا 1 منٹ کا کوئی کام جو ہے، فیصلہ جو ہے، وہ آپ کی پوری زندگی کے تمام معاملات یہاں بھی، بعض اوقات آپ ایک ہی لمحے میں حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، جی، اس حقیقت تک جس کی تلاش میں صدیاں بیت جاتی ہیں۔ جی، پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ کا انفلوئنس ہے، آپ کی اچھی شہرت ہے، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، اتنا بڑا ادارہ آپ نے قائم کیا، تو کبھی سوچا کہ سیاست میں آیا جائے؟ کیونکہ اب تو آپ کو آپ جیسے کہ الیکٹیبلز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نہیں، سیاست میرا فوٹے نہیں ہے۔ اچھا، مطلب اگر میں نے کیوں چھوڑی سول سروس کی؟ اس لیے کہ وہ میری مزاج کے مطابق نہیں تھی، سیاست میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ سیاست کا مقصد بھی تو خدمت ہے نا، تو خدمت کا کوئی بھی آپ کو راستہ اگر مل جائے تو وہ بہت اچھا ہے۔ سیاست سے میں پرے رہتا ہوں، سیاستدانوں سے پرے نہیں رہتا، ٹھیک، اس لیے کہ سیاستدان بھی اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کی جائے، اور وہ چونکہ کسٹوڈین ہیں ریسورسز کے، تو ان کو اگر آپ اپنے تجربے سے آگاہ کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے کوئی ایک خوبصورت کوئی ایسا کام ہو جائے۔ تو سیاست سے دور رہتے ہوئے بھی سیاسی لوگوں سے ملنا جلنا میرا ہوتا ہے، اور میں ان کو اکثر کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ طریقہ کار اختیار کریں، یہ طریقہ کار اختیار کریں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی سیاستدان
کی سیاسی جماعت کا حصہ بن گیا. دیکھیں ہم ان ٹوٹیلٹی پہ کیا ہماری قوم میں نا بہت زیادہ پولرائزیشن آ گئی. جی میں اگر خدا کسی ایک سیاستدان سے ملوں تو کوئی شخص کہے کہ او جی یہ تو ان کے ساتھ ملتے ہیں. بھئی کسی کے ساتھ ملنا نیکی ہے, وہ میرے وطن کا ایک اگر عہدیدار ہے, عوام نے اس کو منتخب کیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی خدمت کرے. اور میں نے جو اپنا تجربہ سیکھا ہے میں اگر اس کو بتا دوں تو یہ تو ایک نیکی ہے. تو آج کسی کو آپ نے منتخب کیا, کل آپ کو کسی اور نے منتخب کر لیا, تو میری ذمہ داری ہے کہ جو خدا نے مجھے سکھایا, جو میرے زندگی کا مشاہدہ ہے وہ میں سب کو بتاؤں. میں تو دنیا کے کئی ایک اور سربراہان مملکت سے بھی ملا ہوں, ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ یہ مواخات کا راستہ جو ہے یہی کامیابی کا راستہ ہے. تو اب آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ تو وطن سے محبت نہیں کرتے, کسی اور سے ملتے ہیں. دیکھیں ہماری اور اخوت کے ساتھیوں کی جو وفاداری ہے نا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تصور حیات سے ہے جس کا نام مواخات ہے. اور ہماری وفاداری ہے خدا کے اس حکم سے کہ میرے ساتھ جنگ نہ کرو. ان دو چیزوں کے حصول کے لیے ہمیں کسی کے دروازے پہ بھی دستک دینا پڑے تو ہم جائیں گے. اس خوف سے نہیں جائیں گے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. ہم تو اپنی شوق کے لیے جائیں گے, ہم تو خدا کی رضا کے لیے جائیں گے. ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا نا کہ تم وہاں کیوں نہیں گئے, وہاں کیوں نہیں گئے, وہاں کیوں نہیں گئے. تو وی آر بیانڈ پالیٹکس. سیاسی مقصد نہیں ہے. یا تو آپ بتا دیجئے 23, 24, 25 برس گزر گئے, ہم نے کوئی سیاسی عہدہ لیا ہی نہیں, کوئی نہ جھنڈے کی خواہش ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے. اب اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اعزازی طور پہ کام کر رہا ہوں, تو کوئی میں تنخواہ کوئی بینیفٹس کوئی الحمدللہ نہیں ہے. تو اب اگر ہم نے زندگی میں کچھ سیکھا ہے تو اس سیکھنے کے عمل کو ہم صرف اپنے سینے میں رکھیں کہ نہیں بھئی کسی سیاستدان سے نہیں ملنا, یہ لوگ ہمیں پتھر ماریں گے. تو ایسا نہیں ہے. سیاستدان بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہم نے صحیح معنوں میں ان کی جو درد مندی یا ان کی ویژن کو پہچانا نہیں ہے. ہم بدگمانی کا شکار رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان کو بدگمان نہیں خوش گمان ہونا چاہیے. ہم خوش گمانی کا جو جیسے کہتے ہیں کہ آپ کشکول اٹھائے ہوئے جاتے ہیں لوگوں کے پاس, جو اس میں خیر کی بھیک ڈالتا ہے وہ ہمارا ساتھی ہے, جو نہیں ڈالتا وہ بھی ہمارا ساتھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے کبھی اس طرح, آپ نے بڑی ڈگنیفائڈ کیمپین کی ہے ہمیشہ اور لوگوں نے بڑا ٹرسٹ کیا, اعتماد کیا, یہ کیسے کہ آپ نے کوئی بہت اگریسو آپ کی اس طرح کی کیمپینز نہیں تھی, سمپل جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں, لوگ آپ کی شخصیت سے, آپ کی سوچ سے, آپ کی بات سے متاثر ہوئے, اس کانسیپٹ سے متاثر ہوئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ اعتماد کا رشتہ جوڑا اور اس مواخات کے رشتے میں جڑ گئے. یہ ایک بڑی ان یوزول بات ہے جس کو میرے خیال جتنے انٹرنیشنل ایوارڈز اور سب چیزیں وہ اسی کو ایکنالج کرتی ہیں کہ یہ جو آپ نے ایک زندگی جو ہے نا یہ کمپلیکس نہیں ہے, زندگی بہت سادہ ہے, اس کو سادہ ہی رہنے دیں. زندگی ایثار میں ہے, قربانی میں ہے, گمنامی میں ہے. مطلب کیا کہتے ہیں کہ باد صبا کی طرح خاموشی سے گزر جانے کے نام زندگی ہے. زندگی شور شرابہ نہیں ہے, دھوم دھڑکا نہیں ہے, ڈھول باجا نہیں ہے. زندگی بالکل سکوت اور خاموشی ہے. کیونکہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں لکھا جا رہا ہے. بالکل. اصل میں زندگی کی پہچان کرنے میں ہم تاخیر کر دیتے ہیں. زندگی صرف اور صرف خدا کی عبادت کا نام, اور عبادت صرف سجدہ ریز ہونا نہیں ہے. عبادت مخلوق خدا کی خدمت ہے, نمبر 1. عبادت کائنات کو خوبصورت بنانے کا عمل ہے. بالکل بالکل, یہ دو چیزیں ہیں. تو اس میں دیکھیں جو ہے انکسار, اخلاص, وقار, شور و گل سے, مطلب ہم کس چیز کا زوم ہے, ہمیں مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. مطلب کس چیز کا زوم ہے, اگلے لمحے کی خبر نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں, پاکستان میں دیکھیں کہ کیا سیاست کو دیکھ لیں کہ کیا زیرو بم آتے ہیں. کوئی جیل میں ہے, اگلے دن وہ تخت پر ہے, کوئی تخت پر ہے, اگلے دن وہ جیل میں ہے. تو پھر بھی ہم یہ نہ سمجھیں, زندگی کی حقیقت کو نہ پہچانیں, تو پھر تو مطلب ہماری خامی ہے. تو میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ
جتنا بڑا درخت ہے اتنا ہی جھکتا ہے. تو انکسار, ہیوملٹی از دی ٹرو ون آف دا گریٹسٹ ٹریٹس آف اے لیڈر, آف اے ہیومن بینگ, Of a آئی human. تھنک. یا اور پھر امید, اور پھر یقین. یہ 2-3 چیزیں اگر ہمارے ساتھ ہوں تو ہم مطلب ہر طرح کی کامیابی جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گی. بالکل صحیح. ایک تو آپ سوال بڑے ذہین اور بڑی مشکل کرتی ہیں, اور آپ سے ہمیشہ گفتگو میں مجھے مزہ آتا ہے. ڈاکٹر صاحب اب میں بریک کے لیے جاؤں گی, لیکن بریک سے جب میں واپس آؤں گی تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ہمیں اپنے ذرا چائلڈہڈ میں لے جائیے, کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ ہر ایک شخصیت کی بنیاد وہیں سے ہوتی ہے کہ کیا وہ ماحول تھا جس میں آپ نے پرورش پائی. لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لے رہے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.